बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इस तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो रोज़ आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशां फैसल, और आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। सबसे पहले आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जुम्मे का दिन है, जब आप नमाज की अदायगी करेंगे तो हमारे पूरे इदारे को, हमें और हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि दुआओं से तकदीरें बदल जाया करती हैं। आज का जो मौजू है, हम मुहर्रमुल हराम के हवाले से बात करेंगे। उसमें कौन कौन सी इबादत करनी चाहिए और उसके कौन कौन से वाक़यात हैं और उसकी अहमियत जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती साहब, जिनका नाम है जाहिद असलम साहब। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मुफ्ती साहब? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह पाक का बड़ा करम। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैरियत से हैं। आपको मुस्कुराती सुबह में हम खुश आमदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इन्हीं के साथ साथ सनाख्वान आतख्वानी कब से करते हैं, हमारे शो में भी बहुत दफ़ा आप उनको देख सकते हैं। सैयद रेहान अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं रेहान? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, आपको भी हम वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह। मुफ्ती साहब, जैसे कि मौजू मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि मुहर्रमुल हराम की अहमियत के बारे में हम बात करेंगे, बताइएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स्समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहर्रमुल हराम की अहमियत और फ़जीलत के हवाले से सूरह तौबा की आयत नंबर 36 मैंने आपके सामने तिलावत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस माह मुबारक को वो अज़मत वो शान अता फ़रमाई कि इसके बारे में फ़रमाया कि अरबातुन हुरुम, 4 महीने हुर्मत वाले हैं। उन 4 महीनों में एक हुर्मत वाला महीना ये मुहर्रमुल हराम भी है। और इसी के हवाले से मुस्नद अहमद बिन हम्बल किताब का नाम है, और एक किताब मुस्नद अली, इसके जल्द 1 सफ़ा नंबर 327 हदीस नंबर 1334 पे लिखा गया है कि इस माह मुबारक के मुतअद्दिद नाम हैं। उन नामों में 2 नाम बड़ी अहमियत वाले हैं। एक तो यह है कि मुहर्रमुल हराम यानी इस माह मुबारक को बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा गया, इसलिए कहते हैं मुहर्रम यानी इज़्ज़त दिया हुआ महीना। और उसके अलावा इस माह मुबारक को शहरुल्लाह भी कहा गया, यानी अल्लाह का महीना, क्योंकि इस महीने के अंदर हर वो काम किया जाता है जो बंदे को अल्लाह के करीब कर देता है। और इस माह मुबारक से जुड़े हुए ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कि जिन वाक़यात की वजह से और सल्फ़ सालिहीन, अकाबिरीन और हमारे बुज़ुर्ग अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब में पहुँचे, तो इस वजह से भी इस माह मुबारक को कहा जाता है हुर्मत वाला महीना। और जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है, इसमें यह बयान किया गया कि गिनती के चंद महीने हैं, वो हैं 12 महीने। और ये इस्लामी साल के हवाले से इस्लामी साल का पहला महीना भी है। और इसके साथ साथ किताब का नाम है तफसीर इब्न कसीर, इसकी जल्द नंबर 4 सफ़ा 128 पे लिखा गया है कि ये वो माह मुबारक है कि इस माह मुबारक की इज़्ज़त हमेशा से की जा रही है, यानी इस्लाम में भी की गई और ज़माना जाहिलियत में भी इस माह मुबारक को बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा जाता था। और फिर अगर इस माह मुबारक की बात करें तो यही वो माह मुबारक है कि जिसके अंदर हमारे बाप जनाब आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, और यही वो माह मुबारक है जिसके अंदर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को रिहाई मिली, और यही वो माह मुबारक है जिसमें यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर तशरीफ़ लाए, और यही वो माह मुबारक है कि जिसमें नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को किनारे लगाया गया, और यही वो माह मुबारक है जिसके अंदर हक और बातिल के दरमियान में अजीम जंग लड़ी गई, जिससे हम कहते हैं मौके करबला। और यही वो माह मुबारक है कि जिसके अंदर अगर लोग अल्लाह ताला की रज़ा जोई के लिए, रज़ा ढूंढने के लिए इबादत करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको बड़े बुलंद मर्तबे पर फायज फरमा देता है। मेरे आका से पूछा गया, या रसूल अल्लाह के रोज़े बड़े अफजल तरीन हैं, इस माह मुबारक की इबादत के बारे में बताइए। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, किताब का नाम है मुस्लिम शरीफ, इसका किताब उस्सियाम है, और बाकायदा एक बाब है जिसका नाम ये रखा गया है कि मुहर्रमुल हराम के रोज़े। अच्छा, इसके हवाले से ये लिखा गया है 456 है, और हदीस नंबर है 2755। मेरे आका ने बयान फरमाया कि रमज़ान मुबारक के रोज़े बहुत अफजल हैं, और रमज़ान के बाद अगर कोई मुहर्रम के रोज़े रखता है तो फरमाया ये भी बड़ी फजीलत वाला काम है। और ख़ुद मेरे आका ने भी इस माह मुबारक के अंदर रोज़े रखे। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने जब भी हुजूर को देखा तो इस माह मुबारक के एहतराम करते हुए देखा, यानी हुजूर ने कसरत के साथ रोज़े रखे। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो
जो कोई इस माह मुबारक के रोज़े रखेगा उसको अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। यानी इस माह मुबारक के अंदर इबादत करना अल्लाह ताला के प्यारों की सुन्नतों को उजागर करना भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब बहुत खूबसूरती से आपने बयान किया। इसमें इबादत जो है रोज़े रखने की बड़ी फजीलत है आपने बताया। तो पूरे मुहर्रम के पहले मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक रोज़े रखें वो अफजल है या 9-10 मुहर्रम का रोज़ा बहुत अफजल है? देखें, इस माह मुबारक के अंदर सबसे ज़्यादा फजीलत तो 9वें और 10वें रोज़े की है, क्योंकि ये वो दिन हैं कि अगर सन 61 हिजरी की तरफ हम जाएँ ना तो एक ऐसा वाक़या जो मुसलमानों के दिलों को छली छली कर देता है, जो हक़ और बातिल की जंग थी और उसके अंदर मेरे आका के शहज़ादे नवासे और उस कैफियत में वक्त गुजार रहे थे कि ना पीने के लिए पानी था, ना खाने के लिए कोई सामान मुहैया था, तो उन्होंने उस वक्त रोज़ा ही रखा हुआ था। यानी रोज़े से मुराद खाने पीने से वो दूर थे, चाहते तो पानी भी मुयस्सर हो सकता था, खाने की तमाम तर इनामात नेमतें पहुँच सकती थीं, लेकिन इमाम अली मकाम वहाँ पर सब्र का दर्ज दे रहे थे, क्योंकि रोज़े का मतलब होता है सब्र करना। और आप सब्र का दर्ज देकर ये बयान फरमा रहे थे कि हम चाहें तो ये नहर फरात भी हमारे कदमों में आ जाए, हम चाहें तो जन्नत की सबसे बड़ी बड़ी नेमतें हमारे कदमों में आ जाएं, लेकिन हम अपने नाना की उम्मत को ये दर्ज देना चाहते हैं कि इस्लाम की बका की खातिर, इस्लाम की बुलंदी की खातिर रसूलुल्लाह की औलाद ने सब्र का इजहार किया, सब्र का मुजाहिरा किया, सब्र का दामन मजबूती से पकड़ा। तो इसलिए 9 और 10 को रोज़ा रखने का मतलब यह होता है कि उनसे इजहार मोहब्बत करना और उनसे इत्तिफाक करना, उनकी गुलामों में अपना नाम शामिल करवाना कि इमाम अली मकाम सन 61 हिजरी मैदान करबला में रोज़े की कैफियत में, और हम आज पाकिस्तान में या दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों मुख्तलिफ ममालिक में 9 और 10 का रोज़ा रख के उनसे इजहार यकजहती करना चाहते हैं कि हम हुसैनी हैं, हम यजीदी नहीं हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, बहुत से लोग जो है वो मुहर्रमुल हराम में शादियां करने से गुरेज करते हैं, निकाह नहीं करते और सोचते हैं कि ये अल्लाह माफ़ करे, कहते हैं कि हम ये जो है वो गम मनाते हैं तो हम जो है वो शादियां नहीं करेंगे। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बेशक शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, ठीक है। और यहाँ पर ये बात याद रखिए कि गम तो वो बनाए ना जिनके मर गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में वाज़ेह बयान फरमा दिया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया। फरमाया वो तो मरे नहीं है, वो जिंदा हैं, जिंदगी उनसे दूर नहीं है, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है। और फिर एक और मकाम पर फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। बयान फरमाया कि उन्हें तो मुर्दा गुमान भी ना करो, तसव्वुर भी ना करो, बल्कि वो तो जिंदा हैं और उन्हें अपने रब के पास से रिज़्क़ दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर तो एक आम शहीद की बात की जा रही है जो सैयद शुहदा हैं, उनका क्या मकाम होगा? वो तो जिंदा हैं। यजीद ने भी तो ये कहा था कि जब सर उनका तन से जुदा हो गया तो वो गुस्ताखियाँ करने लगा, कहने लगा कि अब बोलिए, तुम तो कहते थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और फिर सर हुसैन ने तिलावत करके बयान फरमा दिया कि जो शहीद होता है वो जिंदा होता है, और आपने सूरह कहफ की तिलावत फरमाई और देखने वालों ने सुना, और देखने वालों ने देखा, सुनने वालों ने सुना कि सर हुसैन से कुरान की तिलावत हो रही थी। और यहाँ पर शायर कहते हैं कारी कुरान पढ़ते हैं, कारी कुरान पढ़ते हैं कुरान को देखकर, लेकिन हुसैन ने जो कुरान पढ़ा उन्होंने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया और ये बयान फरमा दिया कि शहीद जिंदा होते हैं। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। देखिए, वो तो जिंदा है, ये बात तो वाज़े हो गई क्योंकि शहीद जिंदा होते हैं। और गम किस बात का मनाया जाए? गम नहीं मनाया जाता, बल्कि गम और मोहब्बत का आलम यह होना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगियों को उनकी ज़िंदगियों के मुताबिक गुजारें। और कुरान में, हदीस में कहीं पर मुफक्किरीन ने, मुहद्दिसीन ने, मुअल्लिमीन ने, कहीं पर किसी ने कोई मुआनियत नहीं फरमाई और ना ही फुक़हा इकराम ने मना किया। लिहाजा मुहर्रमुल हराम के अंदर मामूल के मुताबिक निकाह करना दुरुस्त है, शादी करना दुरुस्त है, सफ़र करना दुरुस्त है। इसके साथ ये भी कहते हैं मुहर्रम हो या सफ़र हो, कहते हैं 2 महीने बड़े माज़अल्लाह मनहूस हैं। जी जी जी, ये एक बदशगुनी है, इस्लाम ने इससे मना किया है। इस्लाम ये कहता है कि हाँ, इतना ज़रूर है कि इस माह मुहर्रमुल हराम के अंदर आप इस तरह की तकरीबात कर सकते हैं, लेकिन इस माह मुबारक के अंदर ये फजूल गोई, लग़वियात, फजूलियात और ढोल तमाशे ये तो आम दिनों में भी मना है, लेकिन मुहर्रमुल हराम के अंदर डबल होना चाहिए कि कोई ऐसा काम सरजद ना हो जो आपको यजीदी किरदार में जाके मिला दे। हुसैनी किरदार तो ये है कि आप निकाह भी करें। खुद मेरे आका का निकाह इस माह मुबारक के अंदर हुआ, मेरे आका ने खुद अपने सहाबा का निकाह इस माह मुबारक के अंदर किया। तो इस माह मुबारक के अंदर शादियां भी दुरुस्त हैं, निकाह भी दुरुस्त हैं। लिहाजा ढोल बजाना, इस तरह की फजूलियात करना ये तो आम दिनों में भी मना है और मुहर्रमुल हराम में भी मना है।
بالکل. اور مفتی صاحب یہاں سے جو ہمارا اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے تو کس طرح سے جب محرم کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے ہم مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان کس طرح سے یہ سوچنا چاہیے کہ اب جو آنے والا سال ہے اس کو ہم اچھے سے گزاریں؟ دیکھیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا بل الانسان علی نفسی بصیرہ ولو القی معاذیرہ، ہر انسان کے اندر اس کو دیکھنے والا ایک ضمیر زندہ ہوتا ہے. اس ضمیر کا مطلب یہ ہے کہ جو سال گزشتہ اس کا گزرا ہے وہ اس سے ندامت اور شرمندگی کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے 2022 ہے یا 23 جب ختم ہوا ہے تو میں نے اس ماہ اس پورے سال کے اندر کیا کیا اچھائیاں کی ہیں اور کیا کیا برائیاں تھیں. اپنا حساب لگائے، اپنا محاسبہ کرے، اس کے بعد اپنے آپ کو ایک عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے اور پھر وہ سوچے کہ میں نے کیا کیا اور آئندہ سال کی کیا کیا منصوبہ بندیاں ہونی چاہیے، اور اگر سارے گزشتہ کے اندر اس نے گناہ کیا ہیں تو توبہ کرے اور آئندہ سال کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکائے کہے کہ مالک اللہم اہل علینا بالیمن والایمان والسلامہ، یہ چاند کو دیکھ کر دعا کرے کہ مالک و مولا گزشتہ دن میں نے جس طرح بھی گزارے ہیں اب یہ ہے کہ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا پر میں عمل کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ میری زندگی کے اندر جتنے بھی سال آئیں گے اے مالک میں تیرے حکم کی پاسداری کروں گا، تیری تابعداری کروں گا، اور جو قرآن نے حکم دیا، جو حدیث نے حکم دیا، میں اس پر عمل کر کے اگلا سال گزاروں گا. یہ منصوبہ بندی ہونی چاہیے. اور ہمارے سال کا آغاز ہی کچھ فضولیات سے ہوتا ہے. اور ایک بات تو یہ بھی ہے کہ ہمارا تو سال ہی شروع وہ ہم انگریزی حساب سے کرتے ہیں، لیکن اسلام نے جو درس دیا، اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام کے اندر جو پہلا مہینہ وہ محرم ہے اور ہمیشہ اس کے احترام کر کے توبہ کر کے عبادات کر کے. اور علماء نے لکھا ہے نا کہ جب یہ چاند نظر آئے تو پہلی رات ہی آپ سب سے پہلے توبہ کریں، اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اس میں آپ نیت کریں گے کہ یا اللہ میں اپنے ساری چیزوں سے توبہ کرتا ہوں. صلاۃ توبہ بھی اس کو کہا جاتا ہے اور اس کو صلاۃ نفل بھی کہا جاتا ہے. تو پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد ہر رکعت کے اندر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، یعنی قل هو اللہ احد. جب سلام پھیریں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ کی تسبیحات پڑھ کے دعا مانگیں گے یا اللہ اس سال کو ہمارے لیے امن والا بنا دے، سلامتی والا بنا دے. تو ہر وہ کام یا ہر وہ چیز جس کا آغاز اللہ کے نام سے کیا جائے، اللہ کی حمد سے کیا جائے، خالق کائنات مالک لم یزل، اس کام کے اندر برکتیں ڈال دیتا ہے. تو جب ہمارے سال کا آغاز اللہ کے ذکر سے ہوگا، محبوب کی ثنا سے ہوگا، قرآن پر عمل کرنے سے ہوگا اور روزہ رکھنے سے ہوگا تو یقین جانیے پھر ہمارا وہ سال بڑا ہی با کمال گزرے گا. اور آج ہم ناکام اس وجہ سے ہیں کہ ہم اپنے سالوں کا آغاز فضولیات سے کرتے ہیں اور اس کا آغاز بھی فضولیات سے کرتے ہیں، اس کا انتہا بھی فضولیات پہ ہوتا ہے. ہم جہاں پر تھے اس سے بھی پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. ایک بطور مسلمان ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم وہ کام کریں جو قرآن نے حکم دیے ہیں، ہم وہ کام کریں جو محمد عربی کے فرمان سے ہمیں ملتے ہیں. بالکل، بہت خوبصورتی سے مفتی صاحب آپ نے بیان کیا. یہاں پر ٹائم ہو گیا بریک کا. بریک پر جاتے جاتے شامل کرتے ہیں ریحان کی آواز میں ایک کلام. جی ریحان. جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی جانب. مفتی صاحب محرم الحرام کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محرم الحرام کے حوالے سے یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے اور وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بولیں تو قرآن بن جائے اور جو اگر مشورہ دیں تو رب قرآن بنا دے. اور وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید بھی ہیں اور حضور کی مراد بھی ہیں، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان میں قرآن کریم کے متعدد مقامات پر آیت قرآنیہ موجود ہیں. کہیں پر حکم ہوتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین، کہیں پر ہوتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء، اور کہیں پر یہ ہے کہ وکلا وعد اللہ الحسنی. کون عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ مرآت المناجی جلد 8 صفحہ نمبر 360 پہ، اور اس کے علاوہ ریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 272، اور اس کے علاوہ حلیۃ الاولیاء جلد 1 صفحہ نمبر 75 حدیث نمبر 93، اور اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ. اس کی جلد نمبر 4 صفحہ 162 پہ لکھا گیا ہے کہ آپ اسم با مسمہ ہیں، یعنی کہ آپ کو جو فاروق اعظم کہا جاتا ہے، فاروق کا مطلب ہوتا ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے، اور عمر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آباد کرنے والے. یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو آپ نے مکہ اور مدینہ کی گلیوں کو اسلام سے آباد کیا. جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ نے کفار کے گھروں میں جا کر اعلان کیا کہ اب اسلام ڈنکے کی چوٹ پر اپنا حکم بیان فرمائے گا. اور وہ وقت ہے جب غزوہ بدر آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ اجازت دیں، آپ کا عمر اپنی تلواروں کے ذریعے ان کفار کو بتائے گا کہ اسلام کتنی پاور رکھتا ہے. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ سما عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامی جو ہے یہ کسی اور نے نہیں رکھا. فرماتی ہیں کہ سما رسول اللہ عمر الفاروق باوالا تہذیب الاسواد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 362 اور اس کے علاوہ ریاض النظرہ علیہ صحابہ فی معرفت صحابہ کتاب کا نام ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے خود نام رکھا اور پھر آپ کے جو اگر القابات ہیں ان میں دیکھا جائے اور ان کی کنیت کو دیکھا جائے تو ابو حفص ہے جس کا مطلب ہوتا ہے شیر کا بچہ. یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وہ شیر ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دیں اور میرے آقا کی یہ مراد ہیں. حضور نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ مالک ان 2 عمروں میں سے ایک عمر کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں میرے آقا کی دعا قبول ہو گئی. یعنی ایک ہوتا ہے کسی کا مرید بن جانا, ایک ہوتا ہے مراد بن جانا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو میرے آقا کی مراد ہیں. حضور نے دعائیں مانگ کر عمر فاروق کو مانگا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت 1 محرم الحرام کو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. اور وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ریاست چلانے کا ایک آپ کو تحفہ دیا, وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جنہیں انتظامی امور سنبھالے, اور وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حکمرانوں کے لیے ایک میسج دیا کہ حکمرانی کیسے کی جاتی ہے, انتظام کیسے سنبھالے جاتے ہیں, ریاستیں کیسے قائم کی جاتی ہیں. اور آپ ہی وہ واحد ہیں جنہوں نے امیر المومنین کا لقب اختیار کیا. آپ ہی ہیں جنہوں نے فوجی محکمے بنائے اور پولیس کے محکمے بنائے, پھر بیت المال مقرر کیا, پھر یتیموں کے لیے جگہ بنائے, پھر مسکینوں کے لیے جگہ بنائیں. اور آپ ہی وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے آ کر اسلام کے اندر اتفاق اتحاد کی فضائیں بلند کیں, اور آپ ہی کی بدولت اسلام کے اندر محبت اور امن اور بھائی چارہ اس کو مزید تقویت اور مزید فروغ ملا. سبحان اللہ مفتی صاحب, بہت خوبصورت. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے بہت پھر ملاقات ہوگی. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ریحان انشاءاللہ ہم آپ ناز شامل کریں گے دوسرے سیگمنٹ میں. ناظرین یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے پہلے سیگمنٹ کا اختتام پذیر. آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. ایک بہت ہی پیاری سہیلی سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. ثنا خوانی کرتی ہیں اور اکثر بیشتر ہمارے شو میں آتی ہیں. بہت ہی خوبصورت آواز ہے ان کی. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں فائزہ کامران سے. السلام علیکم فائزہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. شکریہ اتنا اچھا تعارف کرانے کے لیے. آپ ہیں اتنی پیاری اور آج آپ ویسے بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں. آپ نے میرا فیوریٹ کلر پہنا پرپل. آپ بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں, جزاک اللہ. ویسے تو ہمیشہ ہی لگتی ہیں لیکن آج جمعے کے لیے بھی کچھ بات ہے کہ جمعے کے دن آٹومیٹک کچھ تھوڑی سی روحانیت آ جاتی ہے طبیعت میں اور چہرے پر بھی نور آ جاتا ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. تھوڑی دیر میں آپ کی خوبصورت آواز میں ہم ناز شامل کریں گے. مفتی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی صاحب, حقوق العباد کی اہمیت کیا ہے؟ اور لوگ اس بات پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بیسکلی حقوق العباد کہتے کس کو ہیں اور یہ کس زمرے میں آتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الامر النهي فلا احد ابر في قولي لا منه على نعمي. بعد حمد و صلات کے اللہ رب العزت کے بے پناہ کروڑا احسان ہم گناہ گاروں کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا, بے شک سبحان اللہ, اور اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائی, اور سب سے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. سبحان اللہ. جب ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو اللہ رب العزت نے کچھ حقوق اپنے متعلق بندوں کے اوپر لازم فرمائے. اس میں سب سے بڑھ کر اللہ کو ایک ماننا, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس بات کا یقین رکھنا, اور اللہ کے نبیوں کے اوپر یقین رکھنا, اللہ کی آسمانی کتابوں کے اوپر یقین رکھنا, اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر قیامت کے دن پر یقین رکھنا. دیکھیں, آپ نے سوال کیا حقوق العباد. حقوق العباد کیا ہیں؟ حقوق جو ہے وہ حق کی جمع ہے, عباد عبد کی جمع ہے. بندوں کے حقوق. اب بحیثیت انسان اللہ رب العزت نے جب ہمیں پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا فرمایا اس کا ایک خاص مقصد ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرماتے ہی اپنے حقوق کچھ ہم پر لازم فرما دیے.
فرمایا اے بندے تجھے میں دنیا میں بھیج رہا ہوں, میرے کچھ حقوق ہیں ان کو تو نے ادا کرنے ہیں. کیا حقوق؟ سب سے پہلے تو نے میرا کلمہ پڑھنا ہے, سب سے پہلے تو نے مجھے خدا ماننا ہے اور میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہ تو نے ماننا ہے. اور اس کے بعد میں نے جتنے آسمانی کتابیں اور میں نے جو نبیوں کو بھیجا ان کے اوپر تو نے ایمان لے کر آنا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے بیان کرتے ہوئے کہ بندے تیری پیدائش کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا کہ تیری پیدائش کا مقصد صرف اور صرف میری عبادت ہے, میری عبادت ہے, تو میری عبادت میں لگا رہے, میں تیرے رزق کا بندوبست کروں گا. یہ بندے کا اس دنیا میں آنے کا اجمالی مختصر سا میں نے بیان کیا کہ یہ مقصد ہے. بندے کے اللہ کے اوپر حقوق اور اللہ کے بندے کے اوپر حقوق, یہ حقوق اللہ کہلاتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک انسان کے دوسرے انسان کے اوپر حقوق رکھے ہیں جنہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے. حقوق العباد یہ بہت بڑی اور اہمیت کی حامل چیز ہے. حقوق العباد کے اندر بے شمار حقوق آ جاتے ہیں. اس میں ماں باپ کے حقوق بھی آتے ہیں, اولاد کے حقوق بھی آ جاتے ہیں, پڑوسیوں کے حقوق بھی آ جاتے ہیں, بہن بھائیوں کے حقوق بھی آ جاتے ہیں, اور میاں بیوی کے بھی حقوق آ جاتے ہیں. چونکہ یہ ٹاپک, یہ موضوع اس قدر وسیع ہے کہ مختصر پروگرام میں اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا, تو ہم ایک مخصوص ٹاپک کو لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ میاں بیوی کے حقوق. اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے حقوق کو بیان فرمایا. احادیث مبارکہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید میں جو کچھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بیان فرمائی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں مرد کے متعلق ارشاد فرمایا, سورہ نساء, الرجال قوامون علی النساء. اللہ رب العزت نے مرد کو عورتوں کے اوپر فضیلت اور برتری عطا فرمائی. اب اللہ رب العزت نے جب مرد کو برتری اور فضیلت جو عطا فرمائی وہ کس وجہ سے, اس کی تفسیر کے اندر مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں چونکہ عورتوں کے معاملات ایسے ہیں کہ انہیں اللہ رب العزت نے مرد کی ہی پسلی سے پیدا فرمایا, لہٰذا عقل کے معاملے میں احادیث مبارکہ کے اندر ناقص العقل بیان کیا گیا. اور اللہ رب العزت نے معاملات چلانے کی جو باغ دوڑ ہے, فیصلہ کرنے کے جو معاملات ہیں وہ مرد کے اختیار میں عطا فرمائے. جب مرد کے اختیار میں یہ چیزیں دے دی گئیں تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب حکم یہ ہے کہ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے حقوق جو بیوی سے متعلق ہیں وہ ادا کرے. وہ زیادہ سمجھدار ہے, اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ دین پر کس طرح چلنا ہے. اس نے اپنے حقوق جو ہے بیوی کو ادا کرنے, بیوی کے حقوق جو ہیں وہ بیوی جو ہے وہ شوہر کے ادا کرے گی. اب شریعت نے ایسا نہیں کیا کہ صرف شوہر کے حقوق بیان کر دیے اور بیوی کو یہ کہا کہ آپ نے یہ چیزیں شوہر کی ادا کرنی. شوہر کے اوپر بھی لازم ہے کہ آپ نے بیوی کے یہ حقوق ادا کرنے ہیں. اس کے اندر احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شوہر کے اوپر لازم ہے کہ وہ بیوی کا حد درجہ خیال رکھے, اس کے نان نفقے کا خیال رکھے, اس کے اوڑھنے بچھونے کا خیال رکھے, اس کی ضروریات کا خیال رکھے, اس کی مزاج شناسی کا خیال رکھے. حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ بیان کی, مفہوم حدیث کہ عورتوں کو اللہ رب العزت نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا فرمایا. اگر تم چاہتے ہو کہ معاملات صحیح طور پہ چلیں میاں بیوی کے, تو فرمایا کہ جس طرح کے معاملات ہیں اس کے ساتھ سمجھوتا کر لو, ہلکا پھلکا سمجھانے کے ساتھ سمجھوتا کر لو. لیکن اگر آپ اپنی زبردستی مرضی مسلط کر کے اس کو بہت زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو فرمایا یہ معاملہ ٹوٹ جائے گا. وہ ٹیڑھی پسلی جو ہے وہ سیدھی نہیں ہوگی بلکہ ٹیڑھی پسلی ٹوٹ جائے گی. یہ اشارہ ہے گویا طلاق کی طرف. اور پھر یہ بیان فرمایا جتنا نفع حاصل کر سکتے ہو سمجھوتے کے ساتھ حاصل کر لو, باہمی رضامندی کے ساتھ حاصل کر لو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں اور بیوی کو بعض معاملات میں آپس میں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. مرد کی ایگو ہوتی ہے, انا ہوتی ہے, ضد ہوتی ہے مرد کی, اسی طرح عورت کی بھی ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے. لیکن بہت سارے معاملات کے اندر کمپرومائز کرنا بے انتہا ضروری ہوتا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے, اگر میں اپنی ایگو بنا لوں کہ میری بیوی میری بات نہیں مانتی ہے اور میں اس سے منوا کر ہی چھوڑوں گا, تو حدیث مبارکہ کے اندر کیا بیان فرمایا کہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ صلح صفائی کے ساتھ اور کمپرومائز کے ساتھ جو ہے معاملے کو آگے لے کر چلیں. اسی طریقے سے شوہر کو یہ بیان کیا گیا عورت کے تمام لوازمات کا خیال رکھیں, عورت کے تمام نان نفقے کا خیال رکھیں, اس کی ضروریات کا خیال رکھیں. اسی طرح شریعت نے پھر عورت کو بھی حکم دیا, یہ مرد کے حقوق تھے, عورت کے حقوق تھے مرد کے اوپر, اسی طرح عورت کو یہ حکم دیا گیا کہ شوہر کی غیر موجودگی میں گھر کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. تم نے اپنے شوہر کے گھر کو, اس کی امانت دار ہو تم نے اس کا خیال رکھنا ہے. شوہر کے سارے معاملات کا تم نے خیال رکھنا ہے. شوہر جب باہر سے کام کاج کر کے تھکا ہارا گھر پر آئے تو اس کے مزاج کو شناس کرتے ہوئے دیکھو کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے,
اس کی مزاج شناسی کرتے ہوئے اس کا خیال رکھنا، اس کے آرام کا خیال رکھنا، اس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسے مہیا کرنا، یہ بیوی کا کام ہے۔ دیکھیں شریعت کی روشنی کے اندر اگر ہر بندہ اپنے حقوق کو پہچان لے، اپنی ذمہ داریوں کو پہچان لے، زندگی انسان کی جنت بن جائے، بے شک زندگی جنت بن جائے۔ بے شک۔ اور اگر شوہر یہ کہے یہ میرا کام نہیں یہ تمہارا کام، بیوی یہ کہے یہ میرا کام نہیں یہ تمہارا کام۔ اور ایک اور چیز سب سے بڑھ کر کہ عورتوں کے اندر یہ ایک عادت ہوتی ہے کہ انہیں مطلب اللہ رب العزت نے ایک بولنے کی تھوڑی زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے، تو گفتگو بہت زیادہ کرتی ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، گفتگو ہونی چاہیے، لیکن اس گفتگو کا بعض اوقات غلط استعمال بھی ہو جاتا ہے، نہیں پتہ چلتا کہ کس وقت ہم نے کیا کہہ دیا۔ بالکل۔ اب وہ موقع بے موقع کی مناسبت سے تو ٹھیک ہے، لیکن بے موقع ہو تو یہ غلط ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ شوہر تھکا ہوا گھر آیا اور آتے ہی اس کو آرام چاہیے، آتے ہی اس کو پانی چاہیے، اس کو تھوڑا ریلیکس ہونا ہے، بیٹھنا ہے سکون سے، لیکن گھر میں آتے ہی خاتون خانہ جو ہیں وہ شروع ہو جائیں راشن پانی لے کر کہ ایسا ہو گیا ویسا، آج صبح یہ ہو گیا، تم نے ایسا کر دیا، فلانا ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا، تو وہ جو باہر سے تھکا ہارا مرد گھر پر آئے گا تو ایک دم مزید غصے میں آ جائے گا۔ پھر ایسے سے اس کا اگرچہ بات صحیح ہو، جائز ہو، اگرچہ خاتون جائز بات کر رہی ہوں، لیکن یہ موقع نہیں ہے وہ بات کرنے کا۔ آرام سے تحمل مزاجی سے اس کے ذہن کو سمجھتے ہوئے اگر یہ بات کی جائے تو بات بھی سمجھی جائے گی اور اس کے اوپر عمل بھی ہوگا، اور اس صورت میں بات بھی نہیں سمجھی جائے گی، عمل بھی نہیں ہوگا، رد عمل غلط آئے گا۔ بالکل، یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی ہے۔ اسی طرح عورتوں کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں تانا زنی کرنا اور باتیں سنانا، تو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ ان معاملات کے اندر اپنے اوپر کنٹرول رکھیں، اور شوہر کو یہ حکم دیا ہے کہ عورت کی طرف سے اگر اس طرح کے معاملات ہوں، یہ نہیں کہا کہ اس کا رد عمل دو تم، اور یا عورتوں کو نہیں کہا کہ شوہر کی طرف سے زیادتی ہو تو تم رد عمل دو، عورتوں کو یہ کہا کہ تھوڑا مطلب ہمت سے کام لیتے ہوئے تھوڑا سا تحمل مزاجی۔ مرد کو یہ حکم دیا کہ عورتوں کی طرف سے اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو آپ نے بھی صبر سے کام لینا ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ کے اندر یہ بیان فرمایا گیا کہ مرد اگر عورت کی زیادتی کی وجہ سے، زبان درازی کی وجہ سے، عورت کی طرف سے اذیتیں پہنچانے کی وجہ سے اگر صبر کر لے، اللہ رب العزت اسے جنت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح عورت کے متعلق حکم یہ ہے کہ مرد اگر اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو، مرد اگر اس کو اذیت پہنچا رہا ہو، تکلیفیں پہنچا رہا ہو، عورت اگر اس پہ صبر کر لے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ سبحان اللہ۔ دونوں کو یہ حکم دیا کہ صبر اور تحمل مزاجی کے ساتھ، تو یہ تو برداشت اور صبر کا حکم تو ہمیں احادیث مبارکہ سے مل رہا ہے۔ بالکل۔ اگر ہم اس اتنی سی بات کے اوپر اگر ہم عمل کر لیں، سمجھ لیں ایک دوسرے کو، حقوق العباد کے اندر میاں بیوی کے حقوق کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہماری جو زندگی ہے وہ جنت بن جائے گی، بالکل جنت بن جائے گی انشاءاللہ۔ فائزہ کامران کی آواز میں شامل کریں گے ایک بہترین کلام۔ جی فائز۔ جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح۔ بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی جانب۔ مفتی صاحب، یہ بدگمانی جو ہم اپنے رشتوں میں کر لیتے ہیں اور بدگمان ہو جاتے ہیں، اگر ہسبینڈ وائف کی آپ بات کر رہے ہیں، میاں بیوی کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کے اندر جو ناچاکیاں ہو جاتی ہیں اکثر و بیشتر وہ ایک دوسرے سے بدگمان ہو جاتے ہیں، تو اس بدگمانی کو دور کرنے کے لیے کیا کریں؟ اور اگر ہسبینڈ یا بیوی ایک دوسرے سے بدگمان ہو رہے ہیں تو وہ اپنے لیے کتنی بڑی مصیبت خود سے قائم کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ فی زمانہ یہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، اور اس میں ہماری کم عقلی یا کم سمجھی کہہ لیں، ہم اپنی کم عقلی اور کم علمی اور کم سمجھی کی وجہ سے بدگمان بہت جلد ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں قرآن و حدیث کے اندر اس بات کا واضح اشارہ موجود ہے، اگر آپ کو کسی کے متعلق کوئی خبر ملے، اس خبر کو آگے پہنچانے سے پہلے یا اس خبر پہ یقین کرنے سے پہلے حکم یہ کہ اس کی تحقیق کر لو، اس کی تحقیق کر لو، اس خبر کے بارے میں یہ پتہ کر لو کہ آیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اگر سچ ہے تو سچ جس سے متعلق ہے آپ اسی سے بات کریں، اور اس سے بات کر کے بیٹھ کے اس کو گلے شکوے دور کر لیں تو معاملہ وہیں ختم ہو جائے گا۔ لیکن کسی کی طرف سے کوئی خبر ہمیں ملی، ہم نے اس کی تحقیق بھی نہیں کی، اور کہنے والے نے سچ کہا یا جھوٹ کہا، اس بات کو ہم نے سچ سمجھ کے اپنے دل کے اندر رکھ لیا اور اگلے بندے کی برائی اپنے دل کے اندر ڈال لی، تو یہ بدگمانی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ اس سے بے شمار بیماریاں جو ہیں معاشرے کے اندر وہ جنم لیتی ہیں، اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ پھر آپس میں جو دلوں کے اندر محبت تھی اس کے اندر دراڑ آ جاتی ہے، الفت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، محبت جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے نفرت کے اندر، اور جو اعتماد اور یقین ہوتا ہے وہ اعتماد اور یقین بے یقینی اور بے اعتمادی کی طرف جاتا ہے۔ بالکل۔ تو
کسی بھی بیماری کو اگر ختم کرنا ہو تو اس کی جڑ میں جا کے اس کو ختم کیا جائے تو آسانی سے ہو جائے گی وہ ختم. جیسے ہی یہ بدگمانی والے معاملات پیدا ہوں وہیں اس بات کو پکڑ کے وہیں آمنے سامنے بیٹھ کے اس بات کو کلیئر کر کے وہیں ختم کر دیں اس مجلس کے اندر, بات بالکل صاف اور کلیئر ہو جائے گی. بالکل. اور شیطان کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے مفتی صاحب جب ہسبینڈ وائف یا بیوی کے آپس میں لڑائی ہوتی ہے, تو شیطان میں نے سنا ہے کہ بہت زیادہ انجوائے کرتا ہے ایسے معاملات. جی دیکھیں, شیطان کا تو پسندیدہ مشغلہ ہی یہی ہے. اگر آپ شیطان کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں تو اس کو جنت سے نکالا گیا تھا, اور اس نے پھر اپنے جنت سے نکالے جانے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی جنت سے اس نے نکلوایا, علیہ الصلوۃ والتسلیم کو. تو اب جب یہ وہاں سے نکل آیا اور حضرت آدم اور حضرت اماں حوا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی نکلوا دیا, تو اللہ رب العزت نے جب اس کو دھتکار دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کیا, کہا کہ رہتی دنیا تک یعنی قیامت تک مجھے مہلت عطا فرما, باری تعالیٰ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تو بہکا لے, جتنا بہکا سکتا ہے بہکا, لیکن جو میرے خاص بندے ہوں گے, میرے ایماندار بندے ہوں گے, مجھ پہ یقین رکھنے والے ہوں گے, وہ تیرے ان چال بازیوں میں نہیں آئیں گے. لیکن فی زمانہ دیکھیے دین سے دوری کی وجہ سے, قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے دوری کی وجہ سے شیطان بآسانی ہم پر حملہ آور ہو جاتا ہے. اور شیطان کو یہ طاقت و قوت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے کہ وہ ہمارے خون کے ساتھ دوڑتا ہے, ہمارے نسوں کے اندر, رگوں کے اندر جو خون دوڑتا ہے اس کے اندر وہ دوڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو غصے میں ہونے کی وجہ سے اس کا جو خون ہے وہ گرم ہو جاتا ہے, اور حکم دیا گیا ہے جب انسان غصے میں ہو تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے. کیوں کہا گیا؟ کہ اس خون کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے اندر جو شیاطین دوڑ رہے ہیں وہ شیاطین جو ہے وہ نکل جائیں, اس لیے وضو کرنے کا حکم. شیطان کا یہ پسندیدہ مشغلہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان چپقلش پیدا کرے, میاں بیوی کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرے, اور کسی طریقے سے ان کے رشتے کے اندر دراڑیں پیدا کر کے ان کے علیحدگی تک کی نوبت لے کر آئے. یہ شیطان کا مشہور واقعہ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ ہر شام کو سمندر کے اندر اپنا تخت لگاتا ہے, تخت لگا کر جتنے چیلے ہیں ان کو جمع کرتا ہے, ان سے پوچھتا ہے کہ آج کی کارکردگی بتاؤ, تم نے آج کون کون سے غلط کام کیے. کوئی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ لوگوں کا قتل کروا دیا, کوئی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ چوریاں کروائیں, کوئی کہتا ہے میں نے فلاں جگہ تباہی مچوا دی, کوئی کہتا ہے میں نے ایسا کر دیا. لیکن ایک چھوٹا شیطان کہتا ہے میرے پاس تو کوئی ایسا آج کا کام نہیں ہے جو میں نے اہم کیا ہو. ہاں البتہ 2 میاں بیوی تھے, بڑے پیار محبت کے ساتھ رہتے تھے, میں نے ان کے درمیان باتیں ڈال کے بد اعتمادی پیدا کی اور اس نہج پہ معاملہ پہنچا دیا کہ اب علیحدگی تک معاملہ پہنچ گیا ہے. ابلیس اچھل کے کھڑا ہو گیا اپنے تخت سے, اس شتونگڑے کو, چھوٹے چیلے کو بلایا اور بلا کے اپنے سینے سے لگا لیا. اس نے کہا تو نے یہ کام کیا, اچھا اللہ تو نے اچھا کام کیا, اور اس کو اپنے ساتھ نشست پہ بٹھایا. یعنی شیطان کے نزدیک یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان چپقلش پیدا کروانا اور ان کے معاملات کو علیحدگی تک لے جانا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات پتہ چلتا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہو گئی ہو, چپقلش چل رہی ہو اور نہیں بن پا رہی ہو, تو تھرڈ پرسن کوئی بیچ میں رشتہ دار یا کوئی بیچ میں انوالو ہو کر اگر ان کے آپس میں صلح صفائی کروانے کے لیے تھوڑا سا جھوٹ بھی بول دے تو یہ شریعت کے اندر اس چیز کی اجازت ہے. مثال کے طور پہ بیوی بے شک شوہر کی برائیاں کرتی ہو, کوئی شخص شوہر کے پاس آ کر یہ کہے کہ آپ کی وائف تو آپ کی بڑی تعریفیں کرتی ہے اور آپ اتنا غصہ کر رہے ہیں, چھوڑیں غصے کو ختم کریں, وہ آپ سے تو بہت محبت کرتی ہے, بڑی تعریفیں کرتی ہے, تو شوہر کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی, اس کی محبت پیدا ہوگی اور وہ اس کا دل نرم پڑے گا اور آپس میں نا اتفاقی جو اتفاقی میں تبدیل ہوگی. اس چیز کا حکم ہے, اجازت ہے شریعت میں. اسی طرح کوئی شخص اس کی بیوی کے پاس, کوئی عورت اس کی بیوی کے پاس جا کر یہ کہے آپ کا شوہر تو آپ سے بہت محبت کرتا ہے, وہ تو آپ کو اتنا چاہتا ہے کہ آپ کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا, تو یہ ایسی باتیں ہیں جو نا اتفاقیاں ختم کرنے کے زمرے میں آتی ہیں. تو شریعت نے اس کا حکم دیا, لیکن بدقسمتی کے ساتھ, افسوس کے ساتھ یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسا معاملہ ہوا, پیدا ہو چکا ہے کہ کسی کے ہاں نا اتفاقیاں اگر نظر آئیں تو ہم ڈرامے کی صورت اختیار کرتے ہوئے اس سے محظوظ ہوتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں اور بڑھا چڑھا کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں فلاں کے ہاں ایسا ہو گیا, فلاں کے ہاں ایسا ہو گیا. حالانکہ حکم یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے, نا اتفاقی کو دور کر کے میاں بیوی کی محبت پیدا کرنی چاہیے. اور شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ میاں بیوی اگر آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچان لیں اور اس پر عمل درآمد کریں
اللہ رب العزت ان سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال عورت کو شوہر کی رضامندی کی صورت میں یہ حکم دے گا قیامت کے دن، اے عورت تو جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے تو داخل ہو جا۔ سبحان اللہ۔ اور مرد کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ مرد اگر اپنی بیوی کا خیال رکھے اور اپنی بیوی سے راضی ہو اور سارے معاملات ہوں، اللہ رب العزت اسے حکم عطا فرمائے گا جس دروازے سے تو جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے ہو جا داخل۔ یہ اللہ رب العزت نے بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اب اس میں صبر اور برداشت جو میں نے پہلے بات بیان کی وہ بے انتہا ضروری ہے۔ اگر عورت یہ کہے میرا یہ کام نہیں ہے، میں یہ بھائی آپ اپنے شوہر کی جو خدمت کر رہی ہیں، جو ان کی گویا کہ ان کے ساتھ سارے معاملات کر رہی ہیں، یہ آپ شوہر کی رضامندی کے لیے ہی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے لیے بھی کر رہی ہیں۔ اور اللہ اور اس کے رسول نے تو اپنی رضامندی کے لیے عورت کو یہ حکم عطا فرمایا کہ اگر اپنے بعد مجھے کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دینا مقصود ہوتا، میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو یہ سارے معاملات جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بیان کیے گئے، ایسا نہیں ہے کہ یک طرفہ ہیں کہ صرف عورت کو ہی حکم دیا گیا ہو کہ وہی شوہر کے سارے معاملات کا خیال رکھے، شوہر کے فرما برداری کرے، شوہر کے حقوق کا۔ مرد کو بھی حکم ہے کہ وہ شوہر کا خیال رکھے۔ عورت کو اگر یہ حکم ہے کہ مرد کی اجازت کے بغیر کہیں نہ جائے تو شوہر کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ عورت کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھے، اس کے اعزاء اقربا میں اس کو لے کر جائے، اس کے گھر والوں کے ساتھ اس کو ملوانے کے لیے لے کر جائے، یا جو بھی فی زمانہ معاملہ چل رہا ہے شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ یاد رکھیے گا غیر شرعی معاملے کے اندر نہ شوہر عورت کو کسی بات پر مطالبہ کر سکتا ہے اور زور آزمائی کر سکتا ہے، نہ عورت اپنے شوہر کے اوپر کسی معاملے میں زور آزمائی کر سکتی ہے۔ بہترین عورتوں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ شوہر کا جتنے آمدن کے وسائل اور ذرائع ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے عورت مطالبہ کر سکتی، اس سے زیادہ کا اگر وہ مطالبہ کرے تو شوہر کو اذیت میں ڈالے گی وہ۔ بالکل۔ اور یہ بات میں عرض کروں کہ آج کل عورتیں اگر یہ کہتی ہیں ہمیں گھروں کے اندر کام کرنا ہوتا ہے، ہمیں نوکرانیوں کی طرح رکھ دیا گیا، تو یاد رکھیے گا ابھی جیسے بہن نے ماشاءاللہ سے نعت شریف تلاوت کی، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ان الفاظ کے اوپر غور کیا جائے تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زمین و زماں ہم نے عطا فرما دیے، مکین و مکان عطا فرما دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادیاں ہیں ان کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو زمین و زماں کے مالک ہیں ان کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ گھر کے اندر کیا کرتی تھیں؟ گھر کے اندر ہاتھوں سے چکی پیسا کرتی تھیں، مشکیزے ہوا کرتے تھے، پانی موجود نہیں تھا، آج ہمارے گھروں کے اندر پانی موجود ہے، مشکیزے کمر کے اوپر لاد کے دور سے پانی بھر کے لے کر آیا کرتی۔ تمام نبیوں کے سردار کی صاحبزادی ہیں اور جنتی نوجوانوں کے سردار کی والدہ محترمہ ہیں، وہ گھر کے اندر اتنا کام کرتی، اتنا کام فرمایا کرتی کہ ہاتھوں کے اوپر چھالے پڑ جایا کرتے، لیکن انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ گھر کا سارا کام کاج خود کرتی تھی، چاہتی تو ایک ہی اشارے کے اندر 20 ملازمائیں گھروں کے اندر موجود ہو جاتی، لیکن اپنے ہاتھوں سے کام کیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین کے اوپر عمل کریں اور واقعتاً اگر ہم عمل کریں گے تو ہر گھر کے اندر جو نا اتفاقیاں اور ناچاقیاں ہیں ایک ایک کر کے ساری ختم ہو جائیں گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے دین اسلام کے اوپر عمل کریں، برداشت، اتفاقی اور حسن سلوک یہ لے کر آئیں اور اپنے آپ کو کنٹرول میں کریں، سارے معاملات ایک ایک کر کے، سارے مسائل ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے اور معاملات حل ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ درگزر بھی کریں، درگزر کرنے سے بھی بہت سی چیزیں جو ہے وہ کہتے ہیں نا، آپ درگزر کریں گے تو آپ کو سب چیزیں اچھی اچھی لگنے لگیں گی۔ مفتی صاحب پیغام کیا دینا چاہیں گے ناظرین؟ جی فی زمانہ پیغام جو معاشرے کے اندر چل رہے ہیں معاملات، اس میں یہی ہے کہ ہمیں عفو اور درگزر کا پیکر بننا چاہیے، اور عفو اور درگزر کا پیکر بنتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بڑے سے بڑے دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس اختیار نہیں تھا، ایسا نہیں ہے کہ جب آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ کچھ کر نہیں سک رہے ہیں، کرنے کی بہت کوشش کی، ہم کچھ کر نہیں سک رہے، ہم نے کہا چلو یار ہم نے معاف کر دیا، اس کو معافی نہیں کہتے ہیں۔ بالکل، معافی اسے کہتے ہیں کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ بدلہ بھی لے سکتے ہیں، آپ کے پاس پاور بھی ہے، طاقت بھی، آپ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، اس کے باوجود آپ اگلے بندے کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر معاف کر دیں، اس کو کہتے ہیں عفو و درگزر۔ تو اگر آپ نے عفو و درگزر سے کام لینا شروع کر دیا تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ بندہ ہو کہ میرے بندوں کو معاف فرما رہا ہے، تو میں تو رب ہوں،
تو میرا وہ کہ اس بندے کو کیوں نہ معاف فرماؤں. سبحان تو پھر اللہ رب العزت اس کے تمام معاملات کو آسان بھی فرماتا ہے اور اس کے معاملات کو درگزر بھی فرما دیتا ہے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب کرے. آمین ثم آمین. اور مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. انشاءاللہ جزاکم اللہ. زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ضرور انشاءاللہ. فائزہ آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ناظرین یہاں پر ٹائم ہو گیا ختم. اپنی ہوسٹ اپنی دوست اپنی پیاری سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پیر کے روز آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے ہمیشہ کے لیے پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. فی امان اللہ.